बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल असर। इंट्रोडक्शन। तबरानी में है, दो सहाबियों का दस्तूर था, जब भी मिलते सूरह असर जरूर पढ़ते, एक दूसरे को सुनाते, फिर सलाम करके रुखसत हो जाते। इमाम शाफी फरमाते हैं, अगर लोग इस पर गौर व तदब्बुर करें तो ये एक सूरह ही काफी है कामयाबी के लिए। सूरह का पैगाम है, इंसानी जिंदगी बर्फ के ब्लॉक की मानिंद है। इसमें 4 काम करने से दुनिया आखिरत की फलाह और भलाई मिल जाती है। ईमान लाकर सवाल अमाल करना, दूसरों को हक की ताकीद करना और सब्र की तलकीन करना। सूरह अल असर। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ज़माने की कसम। असर असीर से निकला है। असीर कहते हैं निचोड़ने को। अरब लोग जो थे वो जब बारिश बादल से निकलती तो कहते कि बादल नुचड़ रहा है, यानी जब कोई चीज़ नुचड़ जाती है तो उससे असल निकल जाती है और पीछे कुछ नहीं रहता। तो उसी एक एहसास से यहाँ कहा गया है कि ज़माने की कसम। और ज़माना क्या है? ये कायनात का निज़ाम जो चल रहा है अरब का, वो है ज़माना। हम लोग एक दूसरों को कहते हैं ज़माना तो बड़ा बुरा हो गया है, ज़माने को तो बड़ी आखिर आ गई है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये ज़माना मैं हूँ, ज़माने को बुरा मत कहो। यानी वो एक चीज़ जो हमारे इल्म में नहीं है, तो हम अपने पास से उसके लिए गलत रवैया इख्तियार करते हैं। तो अगर हमें दीन की और कुरान की समझ आ जाए, तो हमारी ज़िंदगी का हर पहलू में एक पॉज़िटिव चीज़ आ जाती है, हम समझ आ जाती है कि कभी हम लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि ज़माना ऐसा और ऐसा। अल्लाह कहते हैं इसे बुरा मत कहो। ये कायनात की चीज़ जो आसमान पे फिट है, जो ज़मीन में है, ये सबसे ज़माना है। यानी हर दौर जो अदवार है, ये सारे हैं वक़्त चलते हुए। तो ये सारे कल हमारे गवाह बनेंगे। ज़माने की कसम इंसान दर हकीकत खिसारे में है। यानी इंसान जो है हर लम्हे कहाँ जा रहा है? घाटे की तरफ। हर उठने वाला कदम किधर जा रहा है? हर आने वाला दिन और रात कब्र की तरफ, मौत की तरफ, खिसारा है, घाटा है। तो इमाम राज़ी फरमाते हैं, इस सूरह की मुझे तफ़सील तब समझ आई जब मैं बाज़ार में जा रहा था, तो एक बर्फ़ का ब्लॉक पड़ा है और जो बर्फ़ वाला वो कह रहा है, उस बंदे पे रहम करो जिसकी ज़िंदगी का सरमाया घुला जा रहा है। तो कहते तब मुझे इस सूरत की समझ आई कि हाँ, वाक़ई इंसानी ज़िंदगी जो है एक बर्फ़ के ब्लॉक की मानद है, जो हर लम्हे पिघल रही है और बहुत जल्द वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये सूरह हमें इस बात का पैगाम दे रही है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे और एक दूसरे को हक़ की नसीहत और सब्र की तलकीन करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला दो टूक अंदाज से 4 चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी की कामयाबी और आखिरत की जन्नत की खरीदार हैं, उन पर इसलिए इसकी इतनी वैल्यू है कि अगर हम इसको समझ लें, इतने बड़े कुरान ने एक छोटी-सी सूरह को और इसकी गहराई को जानकर इसको अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई कर लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो जाएँगे। उसमें सबसे पहले ईमान लाना है और ईमान में क्या आता है? अल्लाह को वहदहू ला शरीक रब जानना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा रसूल जानना और उनका इत्तिबा करना और हशर के दिन की फ़िक्र करना, फ़िक्र आखिरत, ये ईमान कंप्लीट होता है इससे। और नेक अमाल करते रहे। जब मैं अल्लाह और रसूल पे ईमान ले आई, तो अब मुझे सारी ज़िंदगी उन अमाल पर गुज़ारनी है जो उनके पसंदीदा है और जो हुक्म है और जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मेरे सामने है। और एक दूसरे को हक़ की नसीहत। अब जब तक खुद अच्छे बन जाएँ और दूसरों को बात ना कहें, तो ये दीन में नहीं है। वो लोग जो बनी इसराइली थे, उनको किस बात पर वो लोग पकड़े गए जो सवाले थे? कि उन्होंने बताया नहीं था दूसरा। ये 3 गिरोह थे तब का सबक़ के वाक़े में। एक वो नेकी करने वाले, एक वो जो नेकी करते और दूसरों को हुक्म देते, एक जो थे गुनाह करने वाले। तो अल्लाह ताला ने गुनाह करने वाले और तन्हा से नेकी करने वाले दोनों को पकड़ा और सिर्फ़ उनको छोड़ा जो नेकी का हुक्म देते और खुद नेकी करते। तो यहाँ हमारे जो अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर है, ये चूँकि इस्लाम का एज़ाज़ है, ये हमारे फ़र्ज़ का हिस्सा है, इसलिए जो भी मुझे आता हो, ये नहीं कि मुझे तो आता कुछ नहीं, मैं क्या तबलीग करूँ। भई मुझे कुछ तो आता ही है ना, मुझे बिस्मिल्लाह तो आती है ना, मैं दूसरों को ये तो कह सकती हूँ, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो इसमें बरकत है। मुझे कलमा तो आता ही है ना, मैं हर किसी को कहूँगी सोने से उठने पहले ज़रूर जब उठते हो तो कलमा पढ़ लिया करो। इसका क्या होगा, हम कब्र की तरफ जा रहे हैं। जब भी मैं मौत फ़रिश्ता आएगा तो मैं जल्दी से कलमा पढ़, क्योंकि मैं आदी हूँ कलमा पढ़ने की, तो उस वक़्त अल्लाह भी तौफ़ीक दे देते हैं। तो इस तरह ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हमारी अस्सलाम वालेकुम कसरत से किया करो, खुद ब खुद से नेकियाँ बढ़ती जाएँगी।
برکت والا کلام ہے یہ، سبحان اللہ۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم میں سے ہر مسلمان کو آتی ہیں، تو ہم انہی کی ادائیگی میں لگے رہیں تو انشاءاللہ تعالی بھی ہم سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اور صبر کی تلقین کرتے رہو، صبر مسلسل قرآن میں ایک یہ انبیاء کا شیوا ہے، چلتا آ رہا ہے۔ اس لیے یہ ایک مومن کی کامیاب زندگی کی آخری شق ہے کہ اللہ کے راستے میں چل کر کے نیک اعمال اور ایمان کے ساتھ نصیحتوں میں تمہیں ضرور مشکلات پیش آئیں گی، کیونکہ یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ میرے اللہ کی طرف سے یہ ایک طریقہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں چلتا ہے اس کو ٹیسٹ کہتے ہیں۔ تو اس ٹیسٹ کے لیے ہم کو صبر کرنا ضروری ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنا دے اور صبر کی روح بھی ہمیں سمجھا دے، صبر کہتے ہیں کس کو ہے میرے مالک؟ اللہ اللہ، یہ نیکیاں بڑی عظیم اور بھاری ہیں، اللہ ہمیں ہمارے لیے ان کو آسان کر دے۔ سورہ الحمزہ انٹروڈکشن۔ حضرت ابن سبحان کا قول ہے، حمزہ سے مراد تانا دینے والا، غیبت کرنے والا ہے اور پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنا۔ لمزہ ہے، قتادہ کہتے ہیں بندگان خدا کو چڑھانا اور ستانا بھی مراد ہے۔ سورہ الحمزہ، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تباہی ہے اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے۔ اب یہ سورہ پیچھے قیامت کی صورتیں چل رہی ہیں، اب یہ اخلاقی قدروں کی آ رہی ہے کہ ہمارا ایک جو مومن ایک مسلم ہے اس کے اندر اخلاق کا کتنا اعلیٰ معیار ہونا چاہیے۔ تباہی اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے، لیکن ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ جس نے اندر یہ عیب ہے اس نے اپنی نیکیوں کو، اپنے آپ کو تباہ کر لیا، خود سے ہی اپنے آپ کو وہاں اس جگہ پہ لے گیا جو گھاٹے والا ہے۔ تو یہ تباہ کن اعمال ہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم جب اس کو پڑھیں سمجھے گہرائی سے تو ہم خود سے اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالیں۔ اور کوئی بھی بندہ خود تباہی نہیں ہونا چاہتا، لیکن ہمارے اعمال ہم ایسے کرتے ہمیں پتہ نہیں چلتا، نفس کی شرارتوں میں آ کر کے کہ تباہی والے اعمال کر، نیکیاں ساری تباہ ہوتی جاتی ساتھ ساتھ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، یعنی تانے مارنے میں ذرا گریز نہیں کرتا، اگر ایک دل آزاری کا ذرا خیال نہیں کرتا، اور جب کوئی کسی پیچھے بیٹھ کے تو اس کی برائی اس کی برائی اس کی برائی، کیا ہو گیا بھائی آپ کو؟ اسے ذرا دیکھو بھیا، آپ کسی پہ نگران بنا کے بھیجے گئے ہیں، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آپ کسی کی برائی کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کس کی دل آزاری کر رہے ہیں؟ اگر کسی میں کوئی عیب ہے تو اللہ جانے اور وہ اس کا بندہ جانے، وہ اس کا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ جب بھی بیٹھے تو دوسروں کی برائیاں شروع کر دیں۔ تو پڑی جو اپنے عیبوں پہ نظر، تو نظر میں کوئی برا نہ رہا، ذرا اپنے دامن میں بھی کبھی جھاڑ دیکھ لیا کریں کہ آپ کدھر کھڑے ہیں۔ جب خود اپنے اندر وہ برائیاں تو آپ کو دوسروں کی برائی تو نظر نہیں آئے گی۔ تو ہم نے ایسی اینک لگائی ہوئی ہے جس میں ہمیں دوسروں کو عیب تو بہت نظر آتے ہیں لیکن اپنے میں سب اچھا نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا سانیہ ہے ہمارے لیے، یہ نفس کی شرارت اور شیطان کی شرارت ہے۔ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی یہ گن گن کے رکھنے کے لفظ تو ایک خوفناکی بن گیا کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں جو آپ نے ہمیں مال دیا ہے اس میں سے حقوق کی ادائیگی کرنے کی تو توفیق عطا کر، اور تو ہماری اس میں مدد فرما کہ ہم کبھی بھی وہ کام نہ کریں جو تجھے ناپسند ہے۔ یہ کہ یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم بالکل تہی دست ہو جاؤ، تمہارے پاس کچھ ہی نہ، سارا کچھ دے ڈالو، نو، ایسا بھی نہیں ہے۔ اسلام بڑا بیلنس دین ہے بھائی، رکھ کر جینے کا حکم دیتا ہے، کل کی فکر دیتا ہے۔ اور اتنے پیارے انداز سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی میں بڑھاپے کے لیے، بیماری میں صحت مندی کے لیے، صحت مندی میں بیماری کے لیے، اور قوت میں کمزوری کے لیے، اور ساری مثالوں کے ساتھ پھر آخر فرمایا آج کل کے لیے کچھ جمع کر لو۔ یعنی ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، اور ہمیں لیکن اتنا نہیں کہ ہم دوسروں کے حق نہ دیں، کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ کس کے لیے؟ بخیل کے لیے۔ اللہ ہمیں بخل سے بچا لے، اللہ ہمیں سخاوت کی جو تیری صفت ہے وہ ہمارے سینوں میں ڈال دے۔ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی۔ اب سبحان اللہ، آج کی جو آگ ہے وہ تو سینس لیس ہے، جو کوئی اس میں ہاتھ ڈالے گا اس کو جلا دے گی، لیکن جو جہنم کی آگ ہے وہ سینسیبل ہوگی۔
جتنا اللہ حکم دے گا اتنے بندے کو جلائے گی. اللہ کہیں گے نہیں اس کو صرف پاؤں تک جلانا ہے تو وہ پاؤں سے اوپر نہیں جائے گی. لیکن اللہ کہتے ہیں یہ جس کے اندر بری عادات ہیں اس کی آگ کو حکم ہو جائے گا اس کے دل تک جا، پاؤں سے شروع ہو اور دل تک اسے جلا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہ سینسیبل، اب جب دل تک آگ آتی ہے تو آپ ذرا اندازہ کریں دل جل رہا ہو تو کیا ہوتا ہے. اوف، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی. ایک آگ میں جب بندہ جلتا ہے تو وہ اچھل کود کرتا ہے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو کچھ ریلیکس کرنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں ان کے عذاب تو کچھ اس طرح کا بھیانک ہوگا کہ آگ میں ان کو ڈال کر کے تو اوپر سے بندے وہ ہل جل بھی نہیں سکیں گے، اسٹل عذاب ملے گا ان کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے یہ سورہ تو ہمیں بار بار پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارے اندر سے یہ برائیاں اللہ زائل کر دے اپنی برکت اور رحمت سے. کیوں یہ بدترین عذاب ان کے پہلو میں آ رہا ہے. اور بھی عذاب کی قسمیں ہیں لیکن یہ جو کہ عذاب میں ڈال کر اوپر سے اندر اللہ بندی کر دے ہل جکل بھی نہ سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اجرنا من النار. اللہ فرما رہے وہ ان پر ڈھا کر بند کر دی جائے گی. اس حالت میں وہ اونچے اونچے ستونوں میں گرے ہوں گے. یہ اونچے اونچے ستون کس چیز کے ہوں گے؟ آگ کے. آگ ستونوں کی طرح انسان کے ارد گرد ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سورہ فیل. اللہ انٹروڈکشن. رب العزت نے قریش پر جو خاص نعمت عطا فرمائی تھی اس کا ذکر کر رہا ہے. اور جس لشکر نے ہاتھیوں کو ساتھ لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے چڑھائی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا. اللہ اکبر. یہاں ہم اب جو سورہ فیل ہے یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان آخری 10 صورتوں کا آپس میں کیا تناسب ہے. تناسب کو سمجھتے ہیں نا، کیا نسبت ہے. پورے قرآن میں ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر آیت کا، ہر سورہ کا، ہر رکوع کا، ہر پارہ کا ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی نسبت ضرور ہے. اور یہ ان کا جو آخری 10 صورتیں ان کا خاص تناسب ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو سورہ فیل ہے اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو غارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے. پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بہت سا. اب سبحان اللہ یہ دیکھیں کہ یہاں ان 10 صورتوں کا کیا تناسب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ اسے امن کا گھر بنانا. اللہ نے قبول فرمائی. دوسری دعا کی اللہ یہاں کے لینے والوں کو پھل دینا، یعنی نعمتیں دینا اور رزق دینا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی دعائیں قبول فرمائی. اب جب یہ کعبہ کے اوپر یہ حملہ کرتا ہے ابرہا، یہ ابرہا عیسائی تھا لیکن دماغ اس کا اتنا خراب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ لعنت ڈالی کہ یہ ان سے کیا کیا کہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر، یہ یمن کا بادشاہ تھا، تو کعبے کو ڈھانے کے لیے آ گیا. اب راستے میں جب آ رہا تھا اللہ اکبر کبیرہ تو یہ سب لوگوں سے پوچھتا کہ رستہ کدھر ہے مکے کا. تو لوگ نہ ڈرتے بتانے سے کہ بھئی اللہ کو گھر ہے، ہم رستہ بتائیں، ہمیں اللہ پکڑ گیا نا. تو ایک بندہ کہتے ہیں اچھا میں بتاتا ہوں، تو وہ آگے آگے آیا اور وہ یہاں تک لے آیا ان کو. اللہ اکبر کبیرہ. اب جب وہ کعبے مکہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، اے اللہ اس گھر کو امن کا گھر بنانا. اب سبحان اللہ وہ دعا کی قبولیت آج آسمان سے اتری تحفظ کے لیے، امن کے لیے. تو اللہ نے کیا کیا کہ پرندوں کے جھنڈ بھیجے، جس کے ہر پرندہ جو تھا ایک چونچ میں پتھر اور 2 پاؤں میں پتھر. تو ہر پتھر کے اوپر لکھا ہوا تھا کس بندے پہ برسے گی اور کس کا وہ کیما کر دے گی. کیا ہوا، جو پتھر جس کو لگتا تو وہ اس کا جسم تو وہ گوشت کو پھینکنا شروع کر دیتا. اور سب لوگوں نے کیا کیا پھر، اللہ اکبر، اب ہاتھیوں کو بھی پتھر لگے اور وہ بھی ان کے بھی گوشت اترنے شروع ہو گئے. اب لوگوں نے جو وہاں سے بھاگنا شروع کیا تو رستوں میں ایسے ہی ان کے گوشت گر رہے تھے جسم کے اور موتیں ہو رہی تھی اور گرتے جا رہے تھے. لیکن سبحان اللہ یہ جو ابرہا تھا یہ مکہ سے بھاگا ہے اور یمن تک بھاگتا گیا اور اس کو اللہ نے نہیں رستے میں مارا کہ سب سے زیادہ عذاب اس کے لیے تھا. یہ یمن میں جا کے گرتا ہے اور مرتا ہے. تو یہ جو تحفظ ملا کعبے کو کس کی برکت سے ملا اتنا عظیم؟
इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से, और सुभान अल्लाह, पूरा अल्लाह का लश्कर जो एक्शन में आ गए, आसमान से उतर आए वो लश्कर जिन्होंने काबे की हिफाजत करना था। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इन सारी सूरतों के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का सफ़र हमें बताएंगे, और इनके अंदर क्या तनासुब है कि अंदर सारी जो सूरतें हैं इनके अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ सफ़र करेगी और हमें बताएगी कि अल्लाह ताला ने कैसे इब्राहीम को कबूल किया और कैसे इब्राहीम की दुनिया को अल्लाह ताला ने आसमान से उतार करके तो तहफ़्फ़ुज़ बख्शा। सूरह कुरैश। चूँकि कुरैश मानूस, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, चूँकि कुरैश मानूस हुए, यानी झाड़े और गर्मी के सफ़रों से मानूस। अब जो कुरैश थे, यमन में गर्मियों में सख़्त गर्मी होती और शाम में सख्त सर्दी होती। ये क्या करते हैं कि जिधर सर्दी गर्मी के मौसम में उधर चले जाते हैं और सर्दी के मौसम में उधर चले जाते हैं। यानी अपने आप को मौसमों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन इन्होंने अड्डे बनाए हुए थे। और अल्लाह ताला ने इन कुरैश को इतनी इज़्ज़त दी थी, इतनी रिस्पेक्ट दी थी, और इब्राहीम की दुआ की पहली दुआ ऊपर आई, अमन का घर। ये दूसरी दुआ अल्लाह ने जो इनका रिज़्क दिया, तो रिज़्क के लिए अल्लाह ताला ने, ये तजारतों के लिए जाते और अमन से वहाँ इज़्ज़त पाते और वहाँ जा कर के ठहरते भी, और लोग इनकी तवाज़ो भी करते और तजारत में भी इनको बेहतरीन हिस्सा भी मिलता और मौसम की गर्मी सर्दी से भी बचा लिए जाते। लिहाजा उनको चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें। यहाँ का कहा जा रहा है, रब का घर इब्राहीम की तरफ मंसूब है। इब्राहीम ने ये घर बनाया था अपने रब का, इबादत के लिए। और तुम लोग हो जिनको अल्लाह ताला ने उस दुआ की कबूलियत में ये सारी नेमतें अता कर दी, तो तुम इस इब्राहीम के रब के घर की इबादत से ही मुंह मोड़े हुए हो, जिसने इन्हें भूख से बचाकर खाने को दिया और खौफ से बचाकर अमन दिया। सुभान अल्लाह। जो अल्लाह ने दुआ कबूल की इब्राहीम की और रिज़्क के लिए, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें वो रिज़्क सारे अता फ़रमा दिए, तो तुमने क्या किया? तुम अपना मुँह फेर गए, कागबे के मतवल्ली बन करके रब की इबादत से मुँह मोड़ गए, और जो तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दावत दे रहे हो, तुम उनके दुश्मन बने जा रहे हो। तो अल्लाह ताला यहाँ कुरैश को वो एहसान जो इब्राहीम की दुआ के नतीजे में इन्हें दिया गया था, उस पर गौर नहीं कर रहे। अब अल्लाह फिर कुरैश को मुखातिब है। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। सूरह माऊन। तुमने देखा उस शख्स को जो आखिरत की जज़ा और सज़ा को जुटलाता है? वही तो है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खाना देने पर नहीं उकसाता। यह अबू जेहल का इशारा पीछे हम पढ़ चुके हैं, और बाकी बदबख्तों का भी यही रवैया था। फिर तबाही है उन नमाज़ पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं, जो रियाकारी करते हैं और मामूली ज़रूरत की चीज़ें लोगों को देने से गुरेज करते हैं। अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ऐ कुरैश, तुम पर वो 2 एहसान जो इब्राहीम की दुआ की कबूलियत में हुए, वो अता किए गए, और तुम्हें काबे का मतवल्ली बनाया गया और रिज़्क भी दिया गया और अमन में दिया गया। अब तुम्हारा हाल ये है कि तुम इखलाकी लिहाज से इतने गिर चुके हो, और तुम्हारे अंदर इतनी वो चीज़ जो है तबाह हाल हो चुकी है, जिसका ईमान की दौलत जिसे कहते हैं, कि तुम आखिरत के दिन को झुठलाने लग गए हो। तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को मानकर राज़ी नहीं हो, जबकि तुमको नेमतें दी गई इब्राहीम की दुआ की वजह से, और मोहम्मद रसूलुल्लाह आए इब्राहीम का दीन अदा करने, और तुम्हारा रवैया उनके साथ क्या है? तो वही तो है जो यतीम को धक्के देता है। यानी तुम लोगों, तुम्हारे मुआशरे के अंदर जो ज़िल्लत का पहलू है, वो ये है कि तुम यतीम को हकीर समझते हो। एक यतीम लड़का था, तो उसका बाप मरते हुए अबू जेहल के पास माल रख गया। तो जब वो बच्चा आया लेने, तो वो कह रहे, भाग जा, कौन-सा माल? अच्छा, लोगों ने उसे कहा कि मज़ाक के तौर पर, जाओ तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर नमाज़ पढ़ रहे थे मताफ़ में, तो उसको कहो वो दिला देगा। यानी ये कि तो भाई एक कमज़ोर बंदे को हम भेजते हैं ताकि ना मज़ाक हो। तो आके वो हज़ूर को कहता है वो बच्चा कि वो मेरा अबू जेहल मेरा माल नहीं मेरे अब्बा का देता। हज़ूर एकदम से उठते हैं और जाके उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं और उसको कहते हैं कि इस बच्चे का माल दो। तो वो दौड़ के अंदर जाता है और जाके माल आके तो उसको दे देता है। अब सारे वो देख रहे थे, तो कहते लो भी लगता है ऐसे जैसे इस पर उज़ैर पर भी असर हो गया मोहम्मद रसूलुल्लाह का। जब उससे पूछा तो वो कहता है, भैया मैं मुझ पे असर नहीं हुआ। मैंने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों तरफ 2 छुरे हैं। अगर मैंने इनकी बात ना मानी तो वो मेरे सीने में झोंक दिए जाएँगे। मैंने तो उस डर से दिया है। यानी ये इख़लाक़ी हालत थी उन लोगों की, और मिस्कीन का खाना देने पर नहीं उकसाते। यानी बुख़ील इतने हैं, किसी को देना खिलाना तो और दूसरे को भी नहीं कहते। फिर तबाही है उन नमाज़ पढ़ने वालों के लिए जो नमाज़ से गफ़लत बरतते हैं। खुद तो नमाज़ पढ़ना क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बदबख्त रोक रहे हैं कि नमाज़ ना पढ़ें, और गफ़लत की काबा किस लिए बनाया गया?
نماز کے لیے، اور اے قریش تمہارا حال یہ ہے کہ اب تمہیں پتہ نہیں کہ نماز ہوتی کیا، جس مقصد کو بھولے ہوئے، اور اگر اول تو تم خرچ کرتے نہیں اللہ کے راستے میں، اگر کچھ خرچ تھوڑا کرتے ہو تو ریاکاری کے لیے کرتے ہو، اور اتنے بخیل ہو کہ معمولی چیز بھی ایک دوسرے کے دینے کی ضرورت پہ وہ بھی نہیں تم دیتے۔ اب تم لوگ اخلاقی لحاظ سے اور اقتدار کے لحاظ سے اتنے گر چکے ہو کہ تم اب اس قابل نہیں رہے کہ تم کعبے کے متولی بنو۔ سورہ کوثر۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب کی ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جھٹکھٹا ہے۔ کوثر کثرت سے نکلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کثرت عطا کی، یعنی اقتدار دیا، جنت کا بادشاہت کوثر کا سردار بنایا، اور دنیا کے اندر اللہ نے کثرت دی، اقتدار دیا، قرآن دیا، صحابہ دیے، اور بہت سے لوگ دین میں آنا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کوثر، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہاں کہ کفار مکہ اب نہیں رہے اس قابل کہ وہ اس گھر کے متولی بنے، کیونکہ اخلاقی لحاظ سے وہ گر چکے ہیں۔ اب یہ کوثر والا ہی کوالیفائڈ ہے، یہ کہ کعبے کا حق، یہ اس کا حق ہے کہ یہی اس کا متولی ہو اور یہی اس کا سردار ہو، یعنی جو سرداری دنیا کی ہے، دین و دنیا دونوں کی، وہ رب نے محمد رسول اللہ کو دے ڈالی۔ اب یہ کفار مکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بیکار ہو چکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب آپ نے رب کی نماز پڑھیں، اور پھر ابراہیم کا تذکرہ آ گیا، قربانی کرے۔ قربانی کس کی ہے؟ ابراہیم کی طرف سے۔ نماز بھی ابراہیم کی طرف سے کعبہ بنایا گیا، قربانی بھی ابراہیم نے کر کے، تو عظیم قربانی کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سے ڈالا ان الفاظ کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب آپ چونکہ اقتدار آپ کو مل چکا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ اس کے لیے کوالیفائڈ ہو گئے۔ اب یہ جو کفار مکہ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسمس کر دیا، تو اب تم اس کعبے میں نماز بھی پڑھو اور اللہ کی قربانیاں بھی کرو۔ یہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا فوت ہوا تو یہ جو ام جمیل ہے یہ گھر سے نکلتی ہے صبح صبح، اور گھر گھر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر کہتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر دوسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا، تو نعوذ باللہ من ذالک، اب اس کی تو جڑ کٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرداری آپ کے لیے ہے، یا اپنا آپ کے دشمن نے جو لفظ کٹا کہ آپ کی جڑ کٹی ہے، اس کی جڑ میں بہت جلد کاٹ دینے والا ہوں، یہ اسی کو میں ختم کر دوں گا۔ اب سٹیج وہاں آ گئی کہ کفار مکہ، قریش اور وہ سب لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم اعلان کر دو۔ ابھی تک تو کیا تھا؟ تبلیغ کرنا، اس ابو جہل کے دروازے پر 10 دفعہ جانا دین کے لیے، بات سن کے راضی نہیں تھا۔ اب اللہ نے کہا نہیں بس ختم ہوا، اب تم اعلان کر دو۔ کافرون سورہ۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، کہہ دو اے کافرو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ ابھی اللہ کی طرف سے ایک دو ٹوک اعلان آ گیا تمام کافروں کے لیے، کفار مکہ کے لیے اور قیامت تک کے کافروں کے لیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ فجر کی سنتوں میں پڑھتے اور مغرب کی سنتوں میں پڑھتے، یعنی صبح اٹھتے کے جتنے کافر ہیں ان کے لیے اعلان ہے بھی تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا تابعدار ہوں، اور شام کے جتنے کافر ہیں ان سے اعلان شام کی مغرب کی سنتوں میں کہ اب میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرا اعلان ہے جنگ ہے سب کے ساتھ، ان سب کے ساتھ جو اللہ کے باغی اور اللہ کے دین کو ماننے والے نہیں، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، اب دو ٹوک رستے ہیں، دو تمہارے اور میرے، اب میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ رب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان اللہ نے کروا دیا۔ سورہ النصر۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بہت سارے لوگ اللہ کے دین میں آئیں گے، یہ خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، اور دنیا فوج در فوج اسلام میں داخل ہوگی۔ وہ جو مشکلات کا اللہ نے فرمایا تھا نا پیچھے کہ تنگی کے ساتھ آسانی، تنگی کے ساتھ، اب آسانی کا دور آ گیا۔ اب آسانی کے دور میں دنیا جو ہے وہ ایک ایک دو دو کر کے مسلمان نہیں ہوگی، بلکہ گروہ در گروہ دنیا دین میں آئیں گے، فوج در فوج دنیا میں دین میں آئیں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ اب یہ دنیا کی بادشاہت، دنیا کی دین کی رہنمائی، اور جو اعزاز اعلیٰ سے اعلیٰ ترین ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے اللہ فرما رہے ہیں اب آپ کا حال یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کے ساتھ حمد
اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. اب آپ کا کام کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ کلمہ جو ہے وہ قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ باوزن ہوگا. ہم لوگوں کو کم از کم عصر کے بعد 3 تسبیح کی نکال لینی چاہیے. 3 نکال دو، ایک تو نکالو نا ضرور، تاکہ الحمدللہ کل ہمارا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو. اور اسے مغفرت کی دعا مانگو. یہ اللہ کو غفر کہنا بہت پسند ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے گناہ کا صدور ہی نہیں تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ مغفرت مانگو. اس کا کیا اشارہ ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیح و تحمید کرتی رہے اور دعائیں مغفرت کی مانگتی رہے. بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے توبہ مت کرے تو میں اس کی کیسے توبہ قبول کرتا ہوں. اللہ اکبر. اب یہ سٹیج آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. سورہ لہب. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹوٹ گیا ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا. وہ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے لیے کسی کام نہ آیا. ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی جوڑوں بھی لگائی بجائی کرنے والی اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی. اب اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ تمہارا جو بدترین، جس نے اس ام جمیل نے جو گھر گھر دروازے دیکھ کھٹکھڑا کے کہہ رہی تھی کہ محمد اترا ہو گیا نعوذ باللہ من ذالک، تو اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھو جو تمہارے بدترین دشمن، ان دونوں کو میں تباہ کر دیا، ختم کر دیا. اب اگر کسی کا دشمن سامنے نہیں رہتا تو الحمدللہ یقیناً کلی فتح اس کی ہو جاتی ہے. تو اللہ خوشخبری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں کہ تمہارا جو بدترین دشمن تھا اس کو میں نے تباہ کر کے مٹا کر کے تو تیرے رستوں کو کھلا کر دیا، آسان کر دیا، عافیت دے دیا، آسانی بخش دی. الحمدللہ اب کلی طور پہ آپ اپنے دشمن کے ختم ہونے پر بھی تحفظ میں آ گیا الحمدللہ، اور کلی اقتدار دنیا بھی آپ کے ہاتھ میں آ گیا. تو اللہ تعالیٰ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبریاں سنا رہے ہیں الحمدللہ. آگے سورہ اخلاص. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے، اور اس کے اور سب اس کے محتاج ہیں. نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. اب جب انسان کو اقتدار مل جائے، دنیا مل جائے، حکومت مل جائے، ہر چیز مل جائے، تو پھر ایک چیز خطرے میں آ جاتی ہے اور وہ ہے اخلاص. اخلاص کی کمی سے کیا ہوتا ہے؟ پھر خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس وقت پوری اقتدار، پوری نعمتیں، پوری دنیا کی ہر چیز آپ کو دے دی گئی، آپ کے دشمن کو مٹا دیا گیا، اور پھلی فتح اور پھلی کامیابیاں آپ کے عزت و شرف دے دی گئی، سرداریاں دے دی گئی. اب یہ کبھی بھی نہ تم بھولنا کہ ایک ذات ہستی جو وحدہ لا شریک ہے، اس کی مدد ہمیشہ پکارتے رہنا، ہمیشہ اس سے مدد مانگتے رہنا، اور ہمیشہ اس کے ساتھ جڑے رہنا. کیونکہ وہ ذات ہستی ہے کہ اس کے بغیر کبھی بھی کوئی نعمت جو ہے وہ ہمیشہ کی اور دائمی نہیں بنتی جب تک اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو. ہم نے سورہ فاتحہ میں شروع میں پڑھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری عبادت کر رہی ہوں، اب اس میں تو میری مدد فرما. تو اب یہاں اللہ پھر اسی بات کو دہرا رہے ہیں اخلاص کے اندر بھی. یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو اب میں نے ساری نعمتیں عطا کر دی الحمدللہ، تمہارے دشمن کو تباہ و برباد کر دیا. اب تم لوگوں کو اپنے رب کے ساتھ جڑے رہنا ہے، وحدہ لا شریک کے ساتھ، اور یہ کہ کبھی اس کا کسی کو شریک نہیں بنانا، اور یہ جاننا کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، برابری کرنے والا نہیں. تو اللہ کے ساتھ ہمیشہ جڑ کر رہنا تاکہ یہ تمہاری ساری نعمتیں اور فتوحات اور عطائیں بخشیں مینٹین رہیں. اب یہ ایک انسان کے اندر ایک چیز ہے کہ ایک اندر نفس، باہر شیطان. اخلاص کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اینڈ میں 2 صورتیں فلق اور ناس ڈال دی تاکہ انسان کو جو کو اللہ نے عطا کیا ہے اس کو تحفظ ملے. اب آپ کو جو بہت کچھ ملتا ہے تو آپ مت سمجھیں کہ اب یہ جو ہے اللہ کے تحفظ کے بغیر محفوظ رہے گا. شیطان مسلسل آپ کو کھیڑنے کے لیے اور آپ کے رستوں سے روکنے کے لیے اور اندر سے اور باہر سے حملے کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ 2 صورتیں تحفظ کی ڈال کر کے تو انسان کو جو نعمتیں دی ہیں ان کے تحفظ کا ایک بہت بڑے ہتھیار آپ کے ہاتھ میں دے دیے. سورہ الفلق. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، یعنی ہر آنے
آنے والی صبح شرور لے کے آتی ہے، اس کا تحفظ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ مردود کا خود آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کون مقابلہ کرے گا؟ تیرے رب کی پناہ۔ اور رات کی تاریکی کی شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور جب رات آتی ہے تو وہ اپنے شرور لے کے آتی ہے، تو رات کے وقت بھی ہم کو وہ معاوضات پڑھنا ہے تاکہ ہم اس کی شر سے بچے کے رات کو گزار سکیں اور راتوں کے حق ادا کر سکیں، اور گروہ میں پھونکنے والوں اور والیوں کی شر سے اور حاسد کی شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ اب یہ حاسد کا شر بھی ایک بہت بڑا انسان کے لیے ایک مصیبت ہے، جو حاسد انسان جو ہے وہ تمہیں نقصان دے سکتا ہے، اور یہ جادوگری یہ جو ہے یہ بھی انسان کے نقصان کے لیے ایک علم ہے۔ تو یہ سارے شرور جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، جب خدا تعالیٰ کی نعمتیں مکمل ہو جائیں تو یہ بھی ایکٹیو ہو جاتی ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو اللہ کا پسندیدہ ہو گیا۔ اب جو اس کے پہلے دوست بنے اس پر محنت کی ضرورت نہیں، محنت کس کے پاس ضرورت ہے؟ جس کو اللہ نے عطا بخشش کے دروازے کھول دیے اور پسند اپنے لیے کر لی۔ اب یہ نفس اور شیطان فلی اس پر حملے کرتا ہے تاکہ اس کو اکھیڑ کر کے تو اپنا ساتھی بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم کو میرا تحفظ لینا ہے، تبھی تم ان سے بچ سکو گے، تبھی ان نعمتوں کے فلی طور پہ فائدہ اٹھا کر میری جنت تک پہنچ سکو گے۔ اللہ کے نام سے یہ ایکچوئل ایک ہی معاوضات، ایک ہی صورتیں، ان کا ایک ہی مفہوم معنی ہے، یعنی پناہ کی صورتیں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اب یہ دیکھو وہ شرور جو رات کو دن کو اترے، اور یہ کیوں سے؟ انسانوں کے کس کی میں پناہ مانگتا ہوں؟ جو انسانوں کا رب ہے، انسانوں کا بادشاہ ہے، انسانوں کے حقیقی معبود کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی کی پہچان تمہارے اندر ایوری ٹائم ہونی چاہیے۔ جب اللہ کی نعمتیں تم پر کمپلیٹ ہو جائیں تو تمہیں ہر وقت یاد رہنا چاہیے کہ مجھے کس کی پناہ لینی ہے؟ جو اس کائنات کے میں جتنا انسان مخلوق ہے، جو اس کو ان کا پروردگار ہے، جو اس کا بادشاہ ہے، انسانوں کا جو حقیقی معبود ہے، اصلاً انسان کے لیے عبادت کی ایک ہی ہستی ہے اور وہ اللہ ہے۔ جب وہ علیحدہ بات ہے کہ انسان چھوڑ کر کے اپنے معبود کو تو بہت سے معبود بنا لے اور بھٹک کر شیطان کے ساتھ جہنم میں جا گرے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے انسانوں کا اصل معبود ان کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ میں اس کی پناہ لیتا ہوں کس چیز سے؟ اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ اچھا اللہ تعالیٰ جی اگر آپ کا بندہ میرے قابو میں نہ آیا تو میں اس کو وسوسوں مل جاؤں گا۔ اب جو ہمارے دیکھو جب وہ چیز کے بعض لوگوں کو وسوسوں میں بیماری پڑ جاتی ہے، کہتے ہیں ہائے وسوسے بڑے آتے ہیں، بڑا یہ ہوتا ہے تو یہ سارے وسوسے کیا ہیں؟ یہ بذات خود شیطان کی شرارت۔ اس کے لیے بھی ہم رحمان کی پناہ میں آ جائیں گے تو ہمارا دل و دماغ سکون میں آ جائے گا، ہمیں شرارتی وسوسے ہمارے اندروں سے نکل جائیں گے۔ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اب جن شیطان تو ہوا، انسان بھی بھائی شیطان ہے۔ یہ دونوں ہی کیٹیگریز میں جو انسان شیطان کا جن کا ساتھی بن جاتا ہے وہ بھی اس جیسا مردود ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں ہی قوتیں جو ہے وہ انسان کو ورغلانے کے لیے اس پر حملے کرتی ہیں اور اس کو اس کے اقتدار سے جو اللہ نے اسے عزت بخشی اس سے نکالنے کی محنت کرتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے قرآن کو آغاز میں سورہ فاتح پڑھی اور آخر میں ہم نے یہ موضوعات، اب ان کی آپس میں نسبت کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں شروع سے تناسب قرآن کا کہ ہر چیز ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے، ایسے کوئی موتی پروئے ہوئے ہیں ایک دوسرے کا سی ہوئی ہے۔ اب ہم نے پہلے سورہ فاتح پڑھی، اس میں ہم نے اللہ سے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ہمیں پورا قرآن دے دیا۔ الحمدللہ ہم پورے قرآن میں ہم نے سفر کیا، اس کی نعمتوں کو پایا۔ یہ ایک باغ ہے اس کے پھل ہم نے کھائے الحمدللہ، اس کے اندر پھول ہیں جو ہم نے خوشبو کے سونگھے، اس جنت کے اندر ہم نے خوب نظارے کر کے اب منزل میں پہنچے۔ اب جو ابھی ہم نے دیکھا نا کہ خدا کی نعمتیں کمپلیٹ ہوئی اور اللہ نے کہا پناہ لے لو، وہ جو دعا میں نے شروع میں مانگی ہے اور جس کی برکت سے مجھے اللہ نے قرآن دیا، اللہ تعالیٰ اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو میں نے تمہیں نعمت دی ہے اب اس کے تحفظ کی ضرورت ہے۔ تیری دعا جو میں نے قبول فرمائی تھی اور اس کے افزانے میں نے تجھے قرآن دیا، تو اب اس کے تحفظ کے لیے تو ہمیشہ اپنی نماز کے اندر سوتے جاگتے میں فلق اور ناس پڑھتا رہے، تاکہ یہ خزانہ قرآن جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے یہ کبھی بھی کسی شر سے متاثر نہ ہو،
بلکہ ہمیشہ سے رحمان کے تحفظ میں رہ کر تیرے سینے میں محفوظ ہو، تیرے اعمال میں آئے، تیرے قول و فعل میں آئے، تیری زندگی ہی قرآن کی محبت بن جائے۔ اور اس کے تحفظ کے لیے کیا ضرورت ہے کہ وہ جب میں قرآن سے محبت کروں گی تو شیطان تو ناراض ہوگا نا، اور میرا نفس بھی ناراض ہوگا، ہر وقت قرآن ہی پڑھتی رہتی ہے، قرآن کی باتیں کرتی رہتی ہے، اس کو اور کو بات ہی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وہ تیری دعا کی قبولیت میں تجھے قرآن دیا گیا، اور آج الحمدللہ تمہیں جب قرآن پورا قرآن کمپلیٹ ہو جائے، مل جائے، تو تم پھر فلک اور ناس پڑھ، تاکہ الحمدللہ یہ محفوظ ہو جائے تیرے لیے، اور کبھی بھی اس کے علم میں، اس کے جاننے میں، اس کے پڑھنے سننے سمجھنے میں کبھی بھی کوئی شرارت نہ آئے شیطان کی اور نفس کی، الحمدللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے تو دنیا میں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ ہم بھٹکتے پھریں، دھکے کھاتے پھریں، جہاں چاہے گریں، کھڈ میں مر جائیں، جو نو، میرے رب کو اتنا تقدس ہے انسان کو بنا کر کے کہ اللہ تقدس والا نے بتایا نا کہ یہ دیکھو ان کی زندگیاں، موسیٰ عیسیٰ نوح کی زندگیاں، محمد رسول اللہ ابراہیم کی زندگیاں دیکھو، جو اعلیٰ ترین انسان تھے، وہ مشعل ہے تمہارے لیے جنہوں نے حق ادا کیا انسانیت کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں تمہارا آئیڈیل ہونی چاہیے، اور تم لوگوں کو زندگی کے اندر اس کتاب اللہ کے حق کی ادائیگی کے اور اس کی محبت کے تحفظ کے لیے ان چیزوں سے پناہ لیتے رہنا ہے، تاکہ ہم اس قرآن کو پڑھ کر کے تو اب ایسے ہم بھول نہ جائیں، بلکہ یہ میرے اندر محفوظ رہے، جس نے آج جو اس نے مجھے فکر دی، میری فکر بھی محفوظ رہے، میرے اعمال بھی محفوظ رہے، اور میں اسی طرح زندگی کے اندر کتاب اللہ کے دوڑے لگاتی رہوں، اسے پڑھنے سمجھنے سمجھانے کی محنت کرتی رہوں، اور عمل کی قوت کو پانے کی محنت کرتی رہوں، اور شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ رہوں۔ تو یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے ہم پر، الحمدللہ۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ الحمدللہ ہمیں اس باغ سے سفر کرتے ہوئے آج انجام کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے قبول فرما لے، وما لنا الا البلاغ۔